खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूहुल कुद्स के नाम की हम्द, तारीफ और सताइश हो। हम खुदा बाप का शुक्र करते हैं जिसने ये खूबसूरत वक्त, ये खूबसूरत लम्हे हमें बख्शे हैं कि आज शाम फिर हम उसकी हजूरी में आएं और उसके साथ ये वक्त गुजारें। क्योंकि जब हम खुदा के पाक कलाम को अपने लिए सीखते हैं तो ज़बूर की किताब में बड़े खूबसूरत लफ्ज़ हैं कि वो दिन जो हम खुदावंद की कुर्बत में गुजारते हैं वो 1000 दिन से बेहतर है। और अजीज़ों, हम आज खुदा के पाक कलाम में से मुक़द्दस मत्ती की मार्फत लिखी गई इंजील और उसके छठे बाब की नामी आयत से 15वीं आयत तक अपने लिए तलावत करेंगे और फिर इसी की रोशनी में हम खुदा के पाक कलाम को अपने लिए सीखेंगे। मुक़द्दस मत्ती की मार्फत लिखी गई अंजील और उसका छठा बाब, उसकी नामी आयत से 15वीं आयत तक। Dear friends, brothers and sisters in Christ, we are grateful to our Heavenly Father who gave us a privilege that this evening we once again come into His presence and we give Him a glory and honor. And also, we are going to thankful for all the blessing He has given to us, and especially His protection and for His mighty angel, who are surrounding us and giving us a guidance, giving us a protection, and also for the Holy Spirit, because Holy Spirit is our teacher, our comforter, and our advocate. This evening, once again, I'm going to read with you, share with you, the Gospel according to Matthew, chapter 6, verses 9 to 15. The Gospel according to Matthew, chapter 6, verse 9 to 15. First of all, I'm going to read in Urdu language and then I'm going to read this passage in English. पस तुम इस तरह दुआ किया करो, ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसी आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारी रोज़ की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हमने अपने कर्जदारों को मुआफ़ किया है, तू भी हमारे कर्ज हमें मुआफ़ कर, और हमें आजमाइश में ना ला, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही और कुदरत और जलाल हमेशा तेरे ही हैं, आमीन। इसलिए कि अगर तुम आदमियों के कसूर मुआफ़ करोगे तो तुम्हारा आसमानी बाप भी तुमको मुआफ़ करेगा, और अगर तुम आदमियों के कसूर मुआफ़ ना करोगे तो तुम्हारा बाप भी तुम्हारे कसूर मुआफ़ ना करेगा। Pray then like this: Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name, thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts, as we also have forgiven our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For yours is the kingdom and the power and the glory forever. Amen. For if you forgive men their trespasses, your heavenly Father also will forgive you. But if you do not forgive men their trespasses, neither will your Father forgive your trespasses. This is the word of the Lord. Amen. मसीह यीशु में मेरे अजीज भाई और बहनों, खुदावंद की सलामती आपके साथ हो, खुदा का फजल आप पर रहे और आप खुदावंद के जलाल के लिए बढ़ते और कुव्वत पाते चले जाएं और आपका ध्यान हमेशा आपके आसमानी बाप की तरफ लगा रहे। और अजीजों, आज एक बार फिर हम उस दुआ का जिक्र करने जा रहे हैं, उस दुआ के बारे में सीखने जा रहे हैं, उस पर हम जो है वो गौर व खौस यानी मेडिटेशन करने जा रहे हैं, जो दुआ खुदावंद यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों को सिखाई। और मैंने हमेशा आपसे ये कहा है कि ये दुआ सिर्फ शागिर्दों के लिए ही नहीं थी, बल्कि ये सब ईमानदारों के लिए है। और हम जब इस दुआ का जिक्र करते हैं तो many times I told you that this prayer we call Lord's Prayer has 4 parts. The first part is address.
So address means that how we have to address our Heavenly Father. یعنی ہمیں کس طرح سے اپنے آسمانی باپ کو مخاطب کرنا ہے، اور جب ہم نے اس کی حضوری میں آنا ہے ہم نے اپنی دعا کا آغاز جو ہے وہ کس طرح سے کرنا ہے. The second part is a commitment. And the commitment means that we have to commit ourselves to our Heavenly Father. Your kingdom come. جب ہم کہتے ہیں یور کینگڈم کم یعنی تیری بادشاہی آئے، تو ہم خدا کی بادشاہی کے لیے اپنے آپ کو جو ہے وہ کمٹ کرتے ہیں. اور سیکنڈلی ورس 10 thy kingdom come and thy will be done. تیری مرضی پوری ہو. تو ہم اپنے آپ کو جو ہے اس کے حضور جو ہے اس کے ساتھ ہم کمٹمنٹ کرتے ہیں کہ اس کی بادشاہی اور پھر اس کی مرضی ہماری زندگیوں میں پوری ہو، اور ہم اس کی بادشاہی کی وسعت کے لیے کام کریں اور ہم اس کی مرضی کو پورا کریں. عزیزو، اس کے ساتھ جب ہم تیسرے حصے میں آتے ہیں تو تیسرا حصہ جو ہے the third part is petition. تو اٹس مین دیٹ we ask our Father for our needs. جو ہم جو ہے جو پٹیشن میں یہ ہے کہ ہم اپنی جو ضرورتیں ہیں وہ اپنے خداوند کے سامنے لاتے ہیں، اور ہم اپنی جو ریکویسٹ ہیں وہ اپنے خداوند کے سامنے پیش کرتے ہیں. اور جو آخری حصہ ہے، جو چوتھا حصہ ہے، وہ ہے بینیڈکشن. اور میں نے جو ہے پچھلے 3 دن سے میں نے آپ کے ساتھ یہی بات شیئر کی کہ بینیڈکشن کا مطلب ہوتا ہے کلمات برکات یا برکت کے کلمے. اور کل میں آپ کے ساتھ یہ بات شیئر کر رہا تھا کہ جب ہم 13ویں آیت کو دیکھتے ہیں، اس کے آخری حصے کو پارٹ بی وہاں لکھا ہے، کیونکہ بادشاہی اور قدرت اور جلال ہمیشہ تیرے ہی ہیں. آمین. میں نے کل قدرت کا ذکر آپ کے ساتھ کیا، اور آج ہم جو ہے وہ خدا کے جلال کی بات کرتے ہیں. اور عزیزو، جب ہم خدا کے جلال کی بات کرتے ہیں تو ہم یہ بات سیکھتے ہیں کہ مقدس پالوس رسول نے بھی اس بات کا ذکر کیا کہ اپنے بدنوں سے خدا کا جلال ظاہر کرو. تو خدا کا جلال اس وقت ظاہر ہوتا ہے، خدا کے نام کو اس وقت عزت اور جلال جو ہے وہ ملتی ہے جب ہم اس کی مرضی کو پورا کرتے ہیں، اور جب ہم اس کی مرضی کے مطابق اپنی زندگی گزارتے ہیں، اور جب ہم اس کے حکموں پر عمل کرتے ہیں، اور اس کے نام کو جب عزت ملتی ہے تو اس کا جلال جو ہے وہ ظاہر ہوتا ہے. اور خداوند کے کلام مقدس میں آج ہم یہ بات سیکھتے ہیں کہ وہ تمام باتیں جو خدا کے کلام میں ہمارے کرنے کے لیے جب ہم ان کو کرتے ہیں، اور ہم یہ بات سیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح نے پہاڑی واز کے اندر ان سب باتوں کا ذکر کیا ہے، ان تمام احکامات کا ذکر کیا ہے، اس لاء کا ذکر کیا ہے جسے ہم کرسچن لاء کہتے ہیں، کہ جب تم ان پر عمل کرو گے تو تمہارے نیک کاموں کو دیکھ کر تمہارا باپ جو آسمان پر ہے اس کی تمجید ہوگی، یعنی اسے جلال ملے گا. سو میرے عزیزو، ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اپنی زندگیوں پر غور کرتے رہیں، ہر روز اپنی زندگیوں پر جو ہے وہ غور کریں کہ کیا میری جو سوچ ہے اس سے خدا کے نام کو عزت مل رہی ہے، میری جو گفتگو ہے کیا اس سے میرا باپ خوش ہو رہا ہے، یعنی آسمانی باپ، اور اس کو عزت مل رہی ہے، یا میرے کاموں کے وسیلے سے خدا کے نام کو جلال مل رہا ہے یا نہیں. تو عزیزو، ہمیں اس بات کی انتہائی ضرورت ہے، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم خدا کے نام کو جلال دیں، کیونکہ میں نے شاید پہلے بھی کئی بار اس بات کا ذکر کیا ہے کہ جب ہم شارٹر کیٹیکزم کی بات کرتے ہیں، یعنی مختصر سوال و جواب، تو اس میں ایک سوال ہے کہ خدا نے انسان کو کیوں بنایا؟ تو اس کا جو جواب ہے وہ یہ، تاکہ انسان اس زمین پر رہ کر خدا کا جلال ظاہر کرے. میں اور آپ اس لیے اس زمین پر ہیں، اس لیے خدا نے ہمیں خلق کیا ہے، اس لیے اس نے ہمیں زمین پر رکھا ہے، اور اسی لیے وہ ہماری روز مرہ کی جو ضروریات ہیں ان کو پورا کرتا ہے تاکہ ہم اپنی زندگیوں سے اس کا جلال ظاہر کریں اور اس کی مرضی کو پورا کرتے رہیں. اور عزیزو، آج جب میں لارڈس پریئر کو ریپ اپ کر رہا ہوں، اور آج یہ ہمارا جو ہے آخری جو ہے اس پر اسٹڈی یا سرمن جو ہے وہ ہوگا، تو میں آپ سے یہ التماس کرتا ہوں کہ آپ ان ساری باتوں کو اپنے دل میں رکھیں. اور جب ہم یہاں پر اس دعا کے بارے میں سیکھتے ہیں تو پاس تم اس طرح سے دعا کیا کرو، اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے. تو ہم اپنی زندگی کے جو لمحات ہیں ایک ایک لمحے پر غور کرتے رہیں کہ کیا خدا کے نام کو ہم نے پاک رکھا ہے یا نہیں رکھا ہے. پھر آگے لکھا ہے کہ تیری بادشاہی آئے، تو ہم یہ سوچیں کہ کیا
خدا کی بادشاہی ہماری زندگیوں پر ہے, اس کا راج ہماری زندگیوں پر ہے. پھر تیری مرضی پوری ہو. کیا ہماری زندگیوں سے خدا کی مرضی پوری ہو رہی ہے؟ اور آگے لکھا, اور جس طرح ہم نے اپنے قرض داروں کو معاف کیا ہے, تو ہم یہاں پر سیکھتے ہیں کیا ہم نے واقعہ ہی ان لوگوں کو معاف کر دیا ہے جن سے ہمیں کوئی شکایت ہے. تو عزیزو, ہمیں جو ہے اس طرح سے غور کرنا ہے اپنی زندگی پر, اور لیکن تو بھی ہمارے قرض ہمیں معاف کر. اور عزیزو, ہم یہاں پر سیکھتے ہیں, ہم خدا سے جو ہے یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے بھی اپنے قرض داروں کو معاف کر دیا, تو بھی ہمیں قرض جو ہے ہمارے قرض معاف کر دے. تو عزیزو, جب ہم روز اپنی دعا کے بعد دعا ربانی کو یا لارڈس پریئر کو دہراتے ہیں, ریسائٹ کرتے ہیں, تو ہمیں یہ سوچنا ہے کیا یہ بات جو میں کہہ رہا ہوں کیا یہ واقعی سچ ہے کہ میں نے اپنے قرض داروں کو معاف کر دیا ہے. اور میں نے پہلے ایک دن آپ کے ساتھ ذکر کیا تھا کہ ایک خدا کا بندہ, ایک رائٹر جو ہے, وہ اپنی بک جو اس نے جو ہے سرمن آن دا ماؤنٹ یعنی پہاڑی واز پر لکھی, جب وہ اس دعا کا اور بالخصوص ان الفاظ کا ذکر کرتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ ہم اپنی موت کا پروانہ خود لکھ رہے ہوتے ہیں. اپنی موت کا جو ڈیتھ وارنٹ ہے وہ ہم خود لکھ رہے ہوتے ہیں, کیونکہ اگر ہم نے کسی کو معاف نہیں کیا ہے تو ہم خدا کے سامنے جو ہے وہ سچائی بیان نہیں کر رہے ہیں, خود کلیم کر رہے ہیں کہ میں نے معاف کر دیا, لیکن حقیقت میں ہم نے معاف نہیں کیا ہے. اور اگر ہم ایسا نہیں کریں گے تو خدا بھی ہمارے گناہ معاف نہیں کرے گا, کیونکہ 14ویں اور 15ویں آیت جو ہے ورس 14 اور 15, وہاں خداوند یسوع مسیح نے بڑا واضح ڈیکلیریشن جو ہے وہ دی ہے. خداوند یسوع مسیح نے ورڈکٹ جو ہے وہ دے دی ہے, ایک فیصلہ جو ہے اس نے سنا دیا ہے. اور وہ فیصلہ کیا ہے؟ اس لیے کہ اگر تم آدمیوں کے قصور معاف کرو گے تو تمہارا آسمانی باپ بھی تم کو معاف کرے گا, اور اگر تم آدمیوں کے قصور معاف نہ کرو گے تو تمہارا باپ بھی تمہارے قصور معاف نہ کرے گا. یہ ہے وہ فیصلہ, یہ ہے وہ ورڈکٹ جو ہے, یہ ہے وہ ڈیسیژن جو خداوند یسوع مسیح نے دیا ہے. تو what is the decision? I'm going to read these verses also in English, that you may know what is the verdict Jesus has gave. So let's read in English. For if you forgive men their trespasses, your heavenly Father also will forgive you. But if you do not forgive men their trespasses, neither will your Father forgive your trespasses. تو یہاں پر بڑے واضح الفاظ میں لکھا ہے, اس لیے اگر تم آدمیوں کے قصور معاف کرو گے تو تمہارا آسمانی باپ بھی تمہارے قصور معاف کرے گا, اور اگر تم آدمیوں کے قصور معاف نہ کرو گے تو تمہارا باپ بھی تمہارے قصور معاف نہیں کرے گا. سو ہمیں اس بات پر غور کرنا ہوگا, اور جو دیواریں ہم نے اریکٹ کر رکھی ہیں, ہم نے کھڑی کر رکھی ہیں, ان دیواروں کو ہمیں گرانا ہوگا. اگر آپ نے خداوند یسوع مسیح کی بات کو سن کر اس پر یقین جو ہے وہ کرنا ہے, اس پر عمل کرنا ہے, اپنے بدن سے خدا کا جلال ظاہر کرنا ہے, کیونکہ ہم آج یہ بات سیکھ رہے ہیں کہ اور جلال ہمیشہ تیرا ہی ہے. تو جب ہم لفظ اس جلال کو دیکھ رہے ہیں تو ہم اس پر غور کر رہے ہیں کہ کیا ہم نے جو ہے خدا کی مرضی کو پورا کیا. وہ ہمیں آزمائش میں نہ لا, اور خدا کے بارے جو ہے ہمیں کبھی آزمائش میں نہیں لاتا, کیونکہ خداوند کے کلام میں لکھا ہے کہ نہ وہ کسی کو آزماتا ہے اور نہ ہی وہ خود کسی سے جو ہے وہ آزمایا جاتا ہے. اور پھر آگے لکھا ہے بلکہ برائی سے بچا, اور کیونکہ بادشاہی, قدرت اور جلال ہمیشہ تیرے ہی ہیں. عزیزو, ہم آج خداوند کے کلام میں سے اس بات کو سیکھتے ہیں. یہ انتہائی جامع جو ہے وہ دعا ہے, اور یہ جو خداوند یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں کو سکھائی اور کہا کہ تم اس طرح سے دعا کیا کرو. اور عزیزو, ہم بھی مسیح کے شاگرد ہیں, کیونکہ خداوند کے کلام مقدس میں متی کی انجیل کے 28ویں باب کی 18ویں سے 20ویں آیت تک مسیح نے جو گریٹ کمیشن کا جسے ہم کہتے ہیں, جب وہ مسیح خداوند نے اپنے شاگردوں کے سامنے اس مشن کو رکھا تو اس نے کہا سب قوموں کو شاگرد بناؤ. تو عزیزو, ہم مسیح خداوند کے شاگرد ہیں, اور ہمیں یہ چاہیے کہ شاگرد ہونے کے ناطے ہم اس کی مرضی کو جو ہے وہ اس زمین پر جو ہے وہ پورا کریں. عزیزو, ہم آج خداوند کے کلام مقدس میں سے جو ہے اس بات کو سیکھتے ہیں. ضرور اس دعا کو پڑھیں, ضرور اس دعا کا ذکر کریں, لیکن اس کے ایک ایک لفظ پر جو ہے وہ غور کریں, ایک ایک لفظ کو سنجیدگی کے ساتھ ادا کریں, انتہائی دیانتداری کے ساتھ. اور اگر آپ خداوند کی مرضی کو اپنی زندگی میں پورا ہوتے ہوئے دیکھنا چاہتے ہیں تو پھر عزیزو, خداوند کے کلام مقدس میں سے ہم یہ بات
جو ہے وہ سیکھتے ہیں کہ ہمیں خدا کی مرضی کو جو ہے وہ پورا کرنا ہوگا، کیونکہ خداوند کے کلام مقدس میں سے میں مقدس متی کی معرفت لکھی گئی انجیل اور اس کا 5واں باب اور اس کی 45ویں آیت آپ کے ساتھ پڑھوں گا، تاکہ تم اپنے باپ کے جو آسمان پر ہے بیٹے ٹھہرو، اور وہ اپنے سورج کو بدوں اور نیکوں دونوں پر چمکاتا ہے، اور راست بازوں اور ناراستوں دونوں پر می برساتا ہے۔ عزیزو، میں اس آیت کو انگلش میں بھی آپ کے ساتھ پڑھوں گا، verse 45, so that you may be sons of your Father who is in heaven, for he makes his sun rise on evil and the good, and sends rain to just and on the unjust۔ تو یہاں ہم خداوند کے کلام مقدس میں یہ بات اپنے لیے سیکھتے ہیں کہ خدا کے بیٹے ٹھہرو، اور خدا کے بیٹے ٹھہرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم خدا کی مرضی کو جو ہے وہ اپنی زندگی میں پورا ہونے دیں، خدا کی مرضی کو پورا کر کے ہم اس زمین پر جو ہے وہ خدا کا جلال ظاہر کریں۔ عزیزو، ہم یہاں خداوند کے کلام مقدس میں سے ایک اور حصہ جو معافی کے بارے میں ہے، خداوند یسوع مسیح کی مرضی کیا ہے، خداوند یسوع مسیح نے سکھایا کیا ہے۔ متی کی معرفت لکھی گئی انجیل اس کا 5واں باب اور اس کی 21ویں آیت سے 24ویں آیت تک تلاوت کروں گا۔ تم سن چکے ہو کہ اگلوں سے کہا گیا تھا کہ خون نہ کر، اور جو کوئی خون کرے گا وہ عدالت کی سزا کے لائق ہوگا، لیکن میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ جو کوئی اپنے بھائی پر غصے ہوگا وہ عدالت کی سزا کے لائق ہوگا، اور جو کوئی اپنے بھائی کو پاگل کہے گا وہ صدر عدالت کی سزا کے لائق ہوگا، اور جو اس کو احمق کہے گا وہ آتش جہنم کا سزاوار ہوگا۔ بس اگر تو قربان گاہ پر اپنی نظر گزرانتا ہو اور وہاں تجھے یاد آئے کہ میرے بھائی کو مجھ سے کچھ شکایت ہے، تو وہیں قربان گاہ کے آگے اپنی نظر چھوڑ دے اور جا کر پہلے اپنے بھائی سے ملاب کر، تب آ کر اپنی نظر گزران۔ عزیزو، ہم یہاں پر سیکھتے ہیں معافی کا ذکر کیا گیا۔ مسیح نے کہا کہ اگر قصور معاف کرو گے تو تمہارے قصور معاف ہوگے، اور یہاں معاف کرنے کا اور جو ہے ریکنسیلیشن کا کتنا خوبصورت جو ہے بیان خداوند یسوع مسیح نے دیا ہے۔ اور عزیزو، ہم یہاں پر سیکھتے ہیں کہ یہاں مسیح خداوند نے یہ واضح کیا کہ ہماری قربانی، ہماری عبادت جو ہے وہ اس سے زیادہ امپورٹنٹ جو ہے ہم اپنے بھائی کے ساتھ صلح کریں، ہم اپنے بھائی کے خلاف جو ہماری شکایت ہے اسے معاف کر دیں تاکہ خدا کا جلال ظاہر ہو۔ عزیزو، میری یہ دعا ہے کہ خداوند کی سلامتی آپ کے ساتھ ہو، خدا کا فضل آپ پر رہے، اور آپ اپنے بدنوں سے، اپنی زندگیوں سے، اپنی عملی زندگی سے خدا کے نام کو عزت اور جلال دیتے رہیں۔ خدا کے نام کی تعریف ہو۔